औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हमारी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल आती है तो क्या वो हमेशा आजमाइशी होती है या कोई इम्तिहान है या फिर कोई फितना है? अब हैरान हो रहे होंगे कि मैंने ये 3 मुख्तलिफ़ अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए हैं कि कोई ये जिसको कुरान पाक बला कहता है, बला है, फितना है या इम्तिहान है। जनाब, ये वो राज है जो मुझ पे भी रिसेंटली खुला। हम कुरान पाक में बहुत बार ये आयत पढ़ते हैं जिसका तर्जुमा आजमाइश से किया जाता है। तो हमें चूँकि बड़ा शौक़ था ये जानने का कि जी मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात आ रही हैं तो क्या ये सिर्फ़ मेरे कसब की वजह से हैं कि कहीं मैंने कुछ गलत किया था और ये मकाफ़ाती अमल के तौर पे वही चीज़ मेरे सामने आ रही है, मेरे अपने ही हाथों की कमाई है, मेरा अपना ही किया धरा है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन फिर एक इंसान को हौसला भी चाहिए होता है, क्योंकि इंसान का दिल बड़ा मलूल सा हो जाता है, बड़ा रंजीदा सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किल है वो मेरा अपना ही किया धरा है। तो वो कहता है कि फिर ये जो परख है, ये जो जांच है, ये जो इम्तिहान है, ये जो टेस्ट है, ये जो आजमाइश है, ये किन लोगों के लिए है? हम में से तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि मेरी ज़िंदगी में बस ये टेस्ट आ गया है, क्योंकि जब इंसान ये समझता है कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए ये एक टेस्ट है, आजमाइश है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अब हमें इसमें पास होना है और हमने इसको इतने अच्छे अंदाज में राज़ी ब रज़ा होकर गुजारना है कि हमें इनाम मिले। वो फिर जब भी कोई मुश्किल आती है तो अपनी सोच को इस तरफ लेके आना शुरू हो जाते हैं और शुक्रगुज़ार रहने की कोशिश करते हैं, शिकवे शिकायत से बचने की कोशिश करते हैं। अल्लाह वाले फिर ये समझाते हैं कि ये रवैया तो हमने रखना है, लेकिन आपने आजिज़ी में रहते हुए यही सोचना है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आ गई है तो ये मेरे अपने किसी अमल की वजह से है, अपने किसी कसब की वजह से, अपने हाथ की कमाई की वजह से है। ये तो जनाब एक आम बंदे की बात है, मेरे जैसे आम इंसान की। लेकिन जनाब ये जो ख़ास लोग होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, ये जो अंबिया के किस्से हम पढ़ते हैं, वहाँ पता चलता है कि वो भी आजमाइशों से गुजारे गए, उनकी ज़िंदगी में टेस्ट आए। तो जब मैंने सोचा कि देखा तो जाए कि आजमाइश क्या होती है, तो 3 तरह के अल्फाज मिले जिनके रूट वर्ड्स हैं। एक था जिसके लिए इब्तिला का वर्ड यूज़ होता है, बला का वर्ड हम जानते हैं, और उसका रूट वर्ड है बा लाम वाव। राइट। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका आम तौर पे तर्जुमा किया जाता है, जो अहले इल्म हैं वो ये बताते हैं कि जब एक इंसान को फिज़िकली नहीं बल्कि मेंटली, इंटेलेक्चुअली किसी मुश्किल में से गुजारा जाए, उसको परखा और जांचा जाए, ज़हनी तौर पे उसमें से गुजार के, तो ये होता है बला, इब्तिला, जिसके लिए हम आम तौर पे आजमाइश का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन अहले इल्म कहते हैं कि ज़्यादा बेहतरीन वर्ड होगा कि उसके लिए जांच या परख का वर्ड यूज़ किया जाए कि किसी चीज़ की असल हकीकत क्या है, उसकी असल सलाहियत क्या है, उसको जांचा और परखा जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें ज़र्फ़ को टेस्ट किया जाता है कि किसी इंसान का जो पैमाना है ज़र्फ़ का वो कितना बड़ा है। अगली इंटरेस्टिंग बात इस हवाले से ये बताई जाती है कि ये जो टेस्ट होता है जिसके लिए बला, इब्तिला, ब्लॉक के वर्ड्स यूज़ होते हैं कुरान पाक में, तो इसका पर्पस क्या होता है इस जांच और परख का? अगले लेवल पे प्रमोट करना, इनाम देना, तरक्की देना। इसमें हर एक पहलू से फिर जांचा जाता है। अब इसका एक पर्पस तो ये हो गया कि सलाहियतों को जांचना परखना, इसके साथ साथ अगले लेवल की कोई तरक्की देना, कोई मकाम मर्तबा अता करना। इसके साथ साथ इसका एक पर्पस ये हो सकता है कि तौबा की तौफीक अता करना। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ इब्तिला की बात होती है कि उनको इब्तिला में डाला गया, यानी कि इस तरह की जांच और परख में, और उन्हें फिर बार बार आजमाया गया। सूरह अल बकरा की आयत 124 तर्जुमा है,
اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کس کس طرح کی ابتلا آئی، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اپنی قوم کے حوالے سے ایک ٹیسٹ میں سے گزرے ہیں وہ کہ اپنی قوم کے شرک کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے جو صنم ہیں یہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جیسے آتش نمرود سے بھی وہ گزرے۔ آپ یہ دیکھیں گے ان کی جانچ اور پرکھ تھی، جہاں پھر بتایا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کی مدد کی جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور اللہ نے پھر کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ تو یہ لیجیے، یہ انعام مل گیا انہیں، اللہ نے انہیں سپورٹ کیا۔ پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا واقعہ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پھر ایک اور جانچ ہوئی ہے ان کی، کہ جہاں انہیں حکم ہوا تھا کہ اپنے نوزائیدہ بچے اور وائف کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئیں، تو وہاں بھی انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس کے بعد جب ان کا بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، وہی بیٹا جس کو اکیلے وہاں چھوڑ آئے تھے، تو اللہ نے حکم دے دیا قربانی کا۔ لیکن وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انٹلیکچولی بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، خیالات ہی میں گزار دیا جاتا ہے، انسان پہ وہ کیفیت وارد ہوتی ہے اور انسان اس میں سے ایسے گزرتا ہے جیسے ایکچولی ہو رہا ہے۔ اب ذہنی طور پہ تو وہ تیار تھے اور اس سارے پروسیس میں سے وہ گزارے گئے بیٹے کو قربان کرنے کے۔ اب انہیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، تو اللہ نے انہیں جانچ لیا، پرکھ لیا، یہ ان کا ٹیسٹ تھا، اور اللہ نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا، ان کی جگہ دمبا بھیج دیا۔ یہ بڑی ہی خاص بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے ٹیسٹ۔ اس کے لیے اہل علم بتاتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ کا ورڈ یوز کریں گے، جہاں قرآن پاک میں ابتلا، بلا کے ورڈز یوز ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علم والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ عام طور پہ جو عمومی ٹیسٹ ہے اس کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں آپ سے۔ سورہ البقرہ کی آیت 155 جو ہمیں ابتلا کو سمجھنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ ہمارا خیال ہے کہ ابتلا کے حوالے سے، ٹیسٹ، پرکھ، جانچ کے حوالے سے کچھ باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ جو فتن اور محن یعنی امتحان اور فتنے کے الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم ان پہ بھی ضرور بات کریں گے، تاکہ ان تینوں الفاظ کے صحیح فہم کو ہم جان سکیں، حاصل کر سکیں، اور اصل میں اس سے کیا مراد ہے اس کا ہمیں تعارف ہو سکے۔ اب ہم ایسی کچھ آیات دیکھتے ہیں قرآن پاک میں سے کہ جہاں ابتلا کا ورڈ استعمال ہوا، بلا کا ورڈ یوز ہوا۔ سورہ الاعراف کی آیت 168، اور ہم نے جانچا انہیں بھلائیوں اور برائیوں سے تاکہ وہ رجوع لائیں، یہاں بھی ابتلا کا ورڈ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 154، تاکہ اللہ پرکھے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ پاک بات کر رہا ہے کہ جب انہیں اللہ نے پرکھا، جانچا، ابتلا میں ڈالا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ سورہ الصفات کی آیت 106، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ ایک کھلی جانچ تھی، یہاں پہ بھی بلا کا ورڈ ہے۔ سورہ نمبر 37 کی آیت 100 سے آنورڈز دیکھتے ہیں، جس میں ایک پورا منظر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا مانگتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ
اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو یعنی ابراہیم نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور یعنی باپ نے اس کو یعنی بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک کھلی جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیح اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم محسنین کو اسی طرح ہدایت دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ تو جناب وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم بلا کہتے ہیں، جس کے لیے ابتلا کا بلا کا ورڈ یوز ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں کیسے اس میں سے گزارا گیا ہے۔ ایک انٹلیکچول ٹیسٹ بھی ہے، ایک مینٹل ٹیسٹ ہے ان کا، اور فزیکل ٹیسٹ سے انہیں ایک طرح سے یہاں پہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے تو اس میں سے بچا لیا گیا ہے کہ بیٹے کی قربانی نہیں لی گئی اور اس کی جگہ ایک بڑا ذبیح بھیج دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں وہ انعام بھی نظر آ رہا ہے کہ اللہ نے نہ صرف ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا ہے بلکہ اللہ انہیں اپنا سلام عطا کر رہا ہے اور ان کی تعریف فرما رہا ہے۔ اسی طرح سورہ الدخان کے آیت 32 اور 33 سے یہ سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو جب نعمتیں عطا کی جاتی ہیں تو اس میں بھی انسان کی پرکھ ہو رہی ہوتی ہے، اسے جانچا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ ان نعمتوں کا استعمال کیسے کرے گا، اس کا بیہیویئر اس کے بعد کیسا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا، اس کے رویے کیا ہوں گے، یہ کیسے استعمال کرے گا ان نعمتوں کو۔ اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں میں فوقیت دی اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دیں جن میں سری پرکھ یعنی آزمائش تھی۔ یہاں پہ بھی بلاء مبین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 49۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس بلا میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ تو یہ بنی اسرائیل کو ریئلائز کرایا جا رہا ہے اصل میں اس آیت کے ذریعے۔ جیسے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بلا میں سے جب کوئی انسان راضی برضا ہو کے گزر جاتا ہے تو اسے اس کا عوض ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے، اس کا معاوضہ عطا کیا جاتا ہے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 17۔ سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے مٹھی میں خاک نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، اور تاکہ مومنین کو اپنی طرف سے ان کی بلا کا خوب عوض عطا کرے۔ اللہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ اور یہ جو ہم نے بات کی تھی کہ بلا کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچنے اور توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی بعض اوقات ٹیسٹ آتے ہیں تاکہ انسان پلٹ آئے اپنے رب کی طرف۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 168۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کرتیں، بعض ان میں نیک تھے، بعض ان میں اور طرح کے تھے، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے، یعنی بلا میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید وہ پلٹ آئیں، جیسے سورہ ہود کی آیت 7 بتاتی ہے۔
اور وہی ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ نکتہ ہے کہ یہ جو بلا کا ورڈ ہے یہ وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی صلاحیت عطا کی ہے، مجھے کوئی نعمت عطا کی ہے، مجھے کوئی اختیار عطا کیا ہے، مجھے کوئی علم عطا کیا ہے، تو میں ان سب چیزوں کا استعمال کیسے کرتی ہوں؟ کیا میں اس کا صحیح استعمال کرتی ہوں؟ اس کو کیئر آف اللہ یوز کرتی ہوں کہ اس سے میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاتی ہوں؟ کیا میں اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہوں؟ تو یہ بھی اس نعمت کی پرکھ ہے، اس کے لیے بھی بلا کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ منظر کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون جلدی سے لا سکتا ہے؟ تو آصف بن برکھیا نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکانے میں لے آؤں گا۔ اب یہ تو آ گیا، لیکن اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں سورہ النمل کی آیت 40۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلک جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا نا شکر گزاری۔ تو جناب اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کریم ہمیں نعمتیں عطا کرتا ہے اور ہم اللہ سے کچھ مانگیں، کچھ چاہیں اور وہ ہمیں عطا ہو جائے تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بلا ہے۔ بلا اس سینس میں ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اب اس نعمت کے حصول کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا پھر اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اور شکر گزاری یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف ہم اس نعمت کا صحیح ادراک کریں، ہمیں اس نعمت کی قدر ہو، بلکہ ہم اس کا صحیح استعمال بھی کریں، اسے اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے بھی استعمال کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ شکر گزاری کا ایک عملی انداز ہے۔ زبانی طور پہ تو ہم الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہی رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی شکر گزار ہونا زیادہ ضروری ہے۔ جناب امید ہے کہ لفظ بلا کے حوالے سے، ابتلا، بلو کے جو ورڈز قرآن پاک میں یوز ہوئے ہیں مختلف اینگل میں، اس کا اصل روٹ ورڈ تھا با لام واو۔ ہمیں امید ہے کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ حد تک بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اس کے لیے کیوں جو اردو میں ٹرانسلیشن کی جاتی ہے صرف آزمائش کے لفظ سے کی جاتی ہے، زیادہ بہتر کیا ہے، اور یہ ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے، جانچ اور پرکھ کس کس پرپز کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں پھر کیسے اللہ پاک انعام دیتا ہے، اس کا اجر، اس کا عوض عطا کرتا ہے اگر ہم اس میں جانچ میں، پرکھ میں پورے اترتے ہیں۔ تو پھر اللہ کی نوازشات کی کیسے کیسے بارش ہوتی ہے اور پھر ہم نے کیسے شکر گزار رہنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہم نے سیکھا انشاءاللہ۔ جو فتن یا فتنہ کے الفاظ قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، اور اس کی طرح سے جو امتحان یا ماہن کا روٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، اصل میں اس سے کیا مراد ہے، ایک چھوٹا سا ہنٹ آپ کو دے دیتے ہیں کہ ماہن سے مراد ہے ایگزامینیشن، امتحان، لیکن وہ کس طرح کا ہوتا ہے، وہ کون سے انبیاء تھے کہ جو امتحان سے گزارے گئے، اور وہ کون سے انبیاء تھے جو فتنے سے گزارے گئے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے اور ہمیں اس ڈفرینس کا پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں بلا کا ورڈ ہے، جہاں مہان کا ورڈ ہے، جہاں فتنہ کا ورڈ ہے، یہ تینوں بالکل ایک ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور ہم اس کو محض آزمائش سمجھ لیتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کس طرح کی آزمائش ہوتی ہے، یہ کس طرح کی جانچ اور پرکھ ہوتی ہے، یہ کس طرح کا امتحان ہوتا ہے، یہ کس طرح کا فتنہ ہوتا ہے، اس کو جاننا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور کیا کوئی پیغمبر ایسے بھی ہیں کہ جو ابتلا میں سے بھی گزارے گئے، جو
فتنے میں سے گزارے گئے اور جو امتحان میں سے بھی گزارے گئے، وہ کون ہیں؟ بس تھوڑا سا انتظار، آپ کے ساتھ جلدی شیئر کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی معرفت عطا کرے اور قرآن پاک کا حقیقی فہم عطا کرے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔